दूसरी सुबह वो फिर आसिया के घर पहुंच गई। इसकी माँ से कहा, बहन, कल तुमने ठीक कहा था कि मैं घर जाकर गौर करूंगी, तो आपकी बतूल मुझे ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं एक बेटे के लिए बतूल को, दूसरे बेटे के लिए आसिया को मांगने आई हूँ। आप इनकार ना करना। वो खुश होकर बोली, मैं अभी मुंह मीठा करती हूँ, किसी से मिठाई मंगवाती हूँ। पाशा की माँ ने कहा, मिठाई तो लड़के वाले लाते हैं, ठहरो मैं किसी से मंगवाती हूँ। दोनों ही मिठाइयाँ लाने के लिए उठकर खड़ी हो गईं। आसिया की अम्मी ने कहा, 100 रुपये मुझे तो, 100 तुम्हारे, 100 मेरे, पूरे 200 की मिठाई मंगवाती हूँ। वो जाने लगी। पाशा की माँ ने कहा, मेरे 100 तो ले जाओ। वो जाते हुए बोली, ले लूँगी, जल्दी क्या है, आराम से बैठो, अभी आती हूँ। वो कमरे में आई। दोनों बेटियां माँ को देखकर शर्मा रही थीं। माँ ने कहा, कल मैंने कहा था कि मैं इन आने जाने वालियों को गौर से पढ़ती हूँ। मुझे मालूम था कि इसके 2 बेटे हैं। अगर ये आसिया के लिए इतना गिड़गिड़ा रही है और इसे बहू बनाने पर तुली हुई है, तो फिर दूसरे बेटे के लिए बतूल को मांगने ज़रूर आएगी। अगर नहीं आएगी तो ना आए, और आएगी तो एक की खातिर दूसरी को ले जाने पर मजबूर हो जाएगी। ये दस्तूर बाज़ारों से घरों में आया है कि टूथपेस्ट या शैम्पू कोई ख़रीदता ना हो तो इसके साथ एक दुमछल्ला लगा दिया जाता है। ये माल खरीदोगे तो वो माल मिलेगा। असल से औरत महज माल है, जब तक इसके पीछे कोई बड़ा लालच नहीं रखा जाता। तहजीब के बाज़ार में कोई इसे खरीदने नहीं आता। बतूल भी कबूल हुई, उसके पीछे आसिया इनाम में मिल रही थी। माँ ने घर आकर पाशा को खुशखबरी सुनाई। आसिया से रिश्ता तय हो गया था, वो इसकी ज़िंदगी में आने वाली थी। ऐसे ही वक्त पाशा के साथी रहमत ने आकर इसे घर से बाहर बुलाया, फिर सरगोशी में बोला, काम हो गया है। अब्दुल्ला ललानी के बच्चे को समदू इसी जगह उठाकर ले गया है। क्या अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की थी? मैंने सिर्फ इतना कहा था, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। जब तक पुलिस से दूर रहोगे वो जिंदा रहेगा। हमारे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो। ठीक है, मैं अभी समदू और बच्चे के पास जा रहा हूँ। तुम एक बार आज और दूसरी बार कल सुबह से फ़ोन करो। इससे 10 लाख का मुतालिबा करो और इसे कल दोपहर 2 बजे तनहा रकम के साथ आने को कहो। पाशा भाई, क्या वो 10 लाख देगा? बच्चे के लिए 9 लाख दे सकेगा तो 10 लाख भी देगा। हम 1 लाख ज़्यादा हासिल नहीं करेंगे तो जसकानी के सिर्फ 60,000 पर गुजारा करना होगा। तुम चाहो, कल शाम तक हमारे पास 1,60,000 होंगे। रहमत चला गया। पाशा ने माँ के पास आकर कहा, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शायद रात को ना आ सकूँ, कल शाम तक ज़रूर आऊँगा। वो एक ब्रीफ केस में ज़रूरी सामान रखकर वहाँ से चल पड़ा। इस ज़रूरी सामान में एक रिवॉल्वर भी था। वो अगवा होने वाला बच्चा 6 बरस का था। इस घर में बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था। बेचारी माँ पर खशी के दौरे पड़ रहे थे। बाप को धमकी मिल चुकी थी कि 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए अदा ना किए तो बच्चे की लाश मिलेगी। इस मामले में पुलिस को मुलव्विस करने का अंजाम भी यही होगा। अब्दुल्ला ललानी वो शख्स था जिसने 9 लाख रुपए कर्ज लेकर इस रकम का 1 रुपया भी वापस नहीं किया था। वो तावान की रकम आसानी से अदा करने वाला नहीं था, लेकिन दूसरे फ़ोन पर उसने मुतालिबा करने वाले से अदायगी का वादा किया था और पूछा था, रकम कहाँ लाऊं, मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा? जवाब मिला, हबचोगी से 14 मील दूर वीराने में एक फूस की झुग्गी है। झुग्गी की छत पर लगी हुई सुर्ख झंडी दूर से नजर आती है। वहाँ रकम लेकर अकेले आओ। कोई दूसरा होगा या दूर से ही पुलिस का कोई बंदा नजर आएगा तो हम बच्चे को गोली मारकर भाग जाएंगे। मैं बिल्कुल तन्हा आऊँगा। वक्त बताओ। दोपहर के 2 बजे दूर तक धूप फैली रहती है। ऐसे में कोई बंदा छुप कर नहीं आ सकेगा क्योंकि इधर झाड़ियाँ और पहाड़ी टीले वगैरह नहीं हैं। अब्दुल्ला ललानी ने रिसीवर रख दिया। बीवी ने पूछा, वो क्या कह रहे हैं? क्या मेरे बच्चे को ला रहे हैं? ताहिरा, जो माँ के रोने की आवाज़ सुनकर बच्चा वापस ले आए। ऐसे रहमदिल बदमाश मैंने कभी नहीं देखे। वो पूरे 10 लाख मांग रहे हैं। 10 लाख।
جیسے ان کے باپ نے کما کر رکھ دیے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، 10 لاکھ میرے بچے سے بڑھ کر تو نہیں ہے، آپ ان کے منہ پر ماریں اور ساجد کو لے آئیں۔ میرا دماغ خراب نہ کرو، جب عقل سے ہم ایک پیسہ خرچ کیے بغیر ساجد کو لا سکتے ہیں تو 10 لاکھ ضائع کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ کیا 1 روپیہ بھی مفت میں مل جاتا ہے؟ 1 روپے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، سر سے ایڑی تک پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ طاہرہ بیگم نے کہا، مجھے پتہ ہے آپ کتنا پسینہ بہاتے ہیں، کیکڑے کے گوشت میں بڑے جھینگوں کا گوشت ملا کر پیکنگ کراتے ہیں۔ آپ کی بے ایمانی کی سزا بچے کو کیوں ملے؟ آپ رقم دے کر اسے لائیں، ابھی جا کر اسے لائیں۔ ہوش کی باتیں کرو، رات کا وقت ہے، انہوں نے کل دوپہر 2 بجے بلایا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو چودھری صاحب، ابھی ایک بندے نے فون کیا تھا، وہ تاوان مانگ رہا ہے 10 لاکھ روپے۔ انسپکٹر نے کہا، آپ ہرگز رقم ادا نہ کریں، مگر ادائیگی کا وعدہ کر لیں، ورنہ وہ بدماش بچے کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اس نے یہی دھمکی دی ہے کہ پولیس کی مدد حاصل کی گئی تو وہ بچے کو گولی مار دیں گے۔ طاہرہ بیگم نے ایک زور کی چیخ ماری۔ وہ روتی ہوئی فون کے پاس آئی، پھر کریڈل پر ہاتھ رکھ کر فون کا رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ غصے سے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چیخ کر بولی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے کی جان لے رہے ہیں؟ میں اسے خیریت سے لاؤں گا، ہٹو یہاں سے۔ اس نے فون پر سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ طاہرہ نے پھر لپک کر ٹیلی فون کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا، اسے پھینکنا چاہتی تھی۔ عبداللہ ٹیلی فون کو پکڑ کر اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں تنہا اتنی بڑی رقم لے کر جاؤں تو وہ مجھے بھی گولی مار کر رقم لے کر بھاگ جائیں، بچے کے ساتھ شوہر بھی چلا جائے؟ وہ ٹیلی فون کو دونوں بازوؤں میں دبوچ کر فرش پر جھک کر بیٹھ گئی، انکار میں سر ہلا کر کہہ رہی تھی، نہیں کرنے دوں گی، پولیس سے بات نہیں کرنے دوں گی۔ تمہیں اپنی جان کا ڈر ہے تو میں رقم لے کر تنہا جاؤں گی اور اپنے بیٹے کو لاؤں گی۔ وہ اسے مارتے ہوئے بولا، میں کیا پاگل کا بچہ ہوں کہ بچہ بھی جائے 10 لاکھ روپے بھی جائیں اور وہ تیری جیسی جوان عورت کو بھی اٹھا کر لے جائیں؟ سیدھی طرح فون کرنے دے، ورنہ۔ وہ اس کا گلا دبوچنے لگا، سانس رکنے لگی تو ٹیلی فون ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس نے بیوی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا تو وہ تکلیف کی شدت سے چیخنے لگی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، میں کیا اپنے بیٹے کا دشمن ہوں؟ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، سالی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں 10 لاکھ روپے بچاؤں گا تو ہمارے بیٹے کے ہی کام آئیں گے۔ اس نے دروازے کے پاس لا کر اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے کے اندر گئی، پھر پلٹ کر آئی تو للانی نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ طاہرہ دروازے پر گھوسے مارنے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ وہ چیخ کر بولا، صرف 1 منٹ کے لیے چپ ہو کر میری ایک بات سن لے۔ وہ ذرا چپ ہوئی تو وہ بولا، اغوا کرنے والوں کی پوری ٹولی ہوتی ہے، ان کے آدمی ہماری کوٹھی کے آس پاس ہماری حرکتوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تیری چیخیں سن کر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں پولیس سے رابطہ کر رہا ہوں، یہ معلوم ہوتے ہی وہ ہمارے بیٹے کو مار ڈالیں گے۔ عبداللہ کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ ماں کا کلیجہ کانپ گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ کو دبا لیا تاکہ بیٹے کے لیے چیخ نہ نکلے۔ وہ بند کمرے میں دروازے سے لگی ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز سن رہی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے دبی دبی آواز میں التجا کر رہی تھی، نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے پولیس کی مدد نہ لو، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ وہ فون پر بول رہا تھا۔ ہب چوکی سے 14 میل دور ایک بہت بڑا میدانی علاقہ ہے، وہاں صرف ایک ہی پھوس کی جھگی ہے۔ جھگی کی چھت پر ایک سرخ جھنڈی دور سے نظر آتی ہے، وہاں کل دوپہر 2 بجے مجھے بلایا گیا ہے۔ وہ دوسری طرف کی باتیں سننے لگا۔ وہ ایسی دبی آواز میں گڑ گڑا رہی تھی جیسے آواز مر گئی ہو، صرف ماں کا کلیجہ زندگی کی آخری آواز میں بول رہا ہو۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس نے سنا تھا، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، فلموں میں بھی دیکھا تھا کہ بچے اغوا کرنے والے قصائیوں کی طرح بے رحم ہوتے ہیں۔
مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو بے دردی سے بچوں کی جان لے لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ تمام رات اپنے بچے کے لیے اکڑی اکڑی سی سانسیں لیتی رہی، جیسے دم نکل رہا ہو، مگر وہ اپنے بیٹے کو بخیریت دیکھنے کے لیے اپنی سانسوں سے لڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے باہر جاتے ہوئے کہا، آرام سے رہو، رونے دھونے کی ضرورت نہیں، تمہارے رونے دھونے کرنے سے اور آسمان سر پر اٹھانے سے ساجد نہیں ملے گا، مجھ پر بھروسہ کرو، میں عقل سے کام لے رہا ہوں۔ انسپکٹر نعیم بہت چالاک پولیس افسر ہے، وہ ہمارے بیٹے کو بھی لے آئے گا اور ان بدماشوں کو بھی گرفتار کر لے گا۔ وہ دلاسا دے کر چلا گیا۔ طاہرہ کے اندر دھواں بھرا ہوا تھا۔ دھواں انسان کو غبارے کی طرح اڑا دیتا ہے یا اسے گھٹن سے مار دیتا ہے۔ ماں کا عزم مرنے والا نہیں تھا۔ وہ غبارے کی طرح پرواز کر کے اپنے بچے تک پہنچنے کی تدبیر سوچ رہی تھی۔ تمام رات کی جاگی ہوئی تھی، پھر بھی پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی، آرام سے نہیں بیٹھ رہی تھی، کبھی ٹہلتی رہتی تھی، کبھی کسی چیز سے ٹیک لگا کر اونگنے لگتی تھی۔ اسے تصور میں نظر آتا تھا کہ پولیس کے درجنوں سپاہی بدماشوں کو گھیر رہے ہیں، انہیں گولیاں مار رہے ہیں۔ اسی فائرنگ کے دوران ایک گولی اس کے بیٹے کو بھی لگ گئی ہے۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھا۔ گھنٹی کی آواز میں بچے کے دشمن یا قاتل پکار رہے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی فون کے قریب آئی، پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا کر بولی، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میں بچے کے باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میں بچے کی ماں ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، دوسری طرف سے ڈانٹ کر کہا گیا۔ فون پر لمبی باتیں نہ کرو، اپنے آدمی سے کہہ دینا ہم نے یاد دہانی کے لیے فون کیا تھا۔ وہ کوئی چالاکی نہ دکھائے، سیدھی طرح تنہا آئے، ایک ہاتھ سے رقم دے کر دوسرے ہاتھ سے بچے کو لے جائے۔ وہ بولی، پھر ایک بار بتا دو کس جگہ آنا ہے۔ ادھر سے جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، الماری کھول کر اس کے سیف میں دیکھا، نوٹ گنے، صرف 6,000 اور زیورات کے 2 سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ 10 لاکھ کے مطالبے کے سامنے اونٹ کے منہ میں زیرہ تھے، پھر بھی اس نے رقم اور زیورات کو اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ الماری بند کر کے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی جسے وہ اپنے شوہر سے چھپا کر لے جا سکتی۔ اسی وقت پورچ میں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ آیا تھا، اس کے ساتھ انسپکٹر نعیم بھی تھا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آئے۔ عبداللہ نے آواز دی، طاہرہ کہاں ہو؟ کیا کسی کا فون آیا تھا؟ اس نے کمرے میں آ کر کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس شخص کا فون آیا تھا۔ عبداللہ نے چونک کر پوچھا، کس شخص کا؟ کیا وہی بدماش تھا؟ ہاں، کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پروگرام اور جگہ بدل دی ہے۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیا نئی جگہ بتائی ہے؟ مجھے نہیں بتائی، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے کہنا یہاں 2 بجے فون کے پاس رہے، وہ نئی جگہ کا تعین کرے گا۔ انسپکٹر فوراً ہی صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر فون کے پاس آیا، ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، پھر رابطہ ہونے پر کہا، رحیم داد، پولیس پارٹی کو حق جانے سے روک دو، ان بدماشوں نے جگہ بدل دی ہے، وہ بعد میں نئی جگہ بتائیں گے، ویسے تم سپاہیوں کے ساتھ تیار رہو، وہ لوگ کسی وقت بھی اچانک بچے کے باپ کو بلا سکتے ہیں۔ اس نے مزید کچھ ہدایات دے کر ریسیور رکھ دیا۔ طاہرہ نے شوہر سے کہا، آپ یہاں فون کا انتظار کریں گے، میں تھوڑی دیر کے لیے گاڑی لے جا رہی ہوں۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دربار جا کر اپنے بچے کے لیے دعا کروں گی، آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے جاؤ، ہم دعا کر رہے ہیں، تم دعا کرو۔ انسپکٹر نے کہا، بھابھی میں بھی چلتا ہوں، آپ مجھے تھانے کے سامنے ڈراپ کر دیں۔ آپ باہر نکلیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، وہاں سے ضروری سامان اٹھایا،
پھر عبداللہ کا سامنا کیے بغیر دوسرے دروازے سے باہر نکل کر کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ انسپکٹر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، للانی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بہت پریشان ہیں، پولیس کی مدد لینا نہیں چاہتی تھیں؟ ہاں، میں غلطی پر تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپ بڑی حکمت عملی سے بدماشوں کو پکڑ لیں گے اور میرے ساجد کو حفاظت سے لے آئیں گے تو میں آپ پر اعتماد کر رہی ہوں۔ شکریہ بھابھی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے ہم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ایسے میں آپ بھروسہ کر رہی ہیں۔ طاہرہ کا راستہ دوسرا تھا، اسے انسپکٹر کی وجہ سے راستہ بدل کر تھانے تک جانا پڑا۔ وہ بیٹے کو حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے تھانے کے سامنے چھوڑ کر تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی ہوئی ہب کی سمت جانے لگی۔ تقریباً 30 میل کا فاصلہ تھا۔ اس نے چوکی سے گزر کر 14 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ جھگی دیکھی جس کی چھت پر سرخ جھنڈی لہرا رہی تھی۔ جھگی کے اندر احمد پاشا اپنے دونوں ساتھیوں رحمت اور سمدو کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بچے کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تھا تاکہ وہ کسی آنے والے کو اپنی آواز نہ سنا سکے۔ پاشا نے جھگی کا پچھلا دروازہ کھول کر دور تک نظریں دوڑائیں۔ تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک آدمی تو کیا، ایک جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے خطرے کے وقت فرار ہونے کے لیے وہی پچھلا پہاڑی راستہ دیکھ رکھا تھا۔ رحمت نے کہا، میں نے فون پر اچھی طرح تڑی دی ہے، وہ بچے کی زندگی چاہے گا تو تنہا آئے گا۔ پاشا دور خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگا، یہ آسیہ میرے لیے بڑی لکی ہے۔ اس روز صبح اٹھ کر اس کا منہ دیکھا تو 30,000 روپے ملے۔ کل اس سے رشتہ طے ہوا تو بچے کا باپ 10 لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج دوپہر تک ہمارے پاس 1,60,000 روپے ہوں گے۔ سوچتے سوچتے اسے ایک اور فائدہ نظر آیا جو آسیہ کی ذات سے حاصل ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پاشا نے پچھلے 3 دنوں سے کوئی نشہ نہیں کیا تھا، سگریٹ کا ایک کش بھی نہیں لگایا تھا۔ اگرچہ طلب ستاتی رہی تھی، تاہم وہ زندہ سلامت رہ کر ہزاروں لاکھوں کمانے کے لیے نشے کی طلب کو کچلتا جا رہا تھا۔ نشہ دراصل لالچ میں ہوتا ہے، صرف شراب یا چرس وغیرہ میں نہیں ہوتا۔ جو زندگی کا لالچ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں، وہ موت کو دور رکھنے کے لیے نشے سے دور رہتے ہیں۔ پاشا کو دولت سے پیار تھا، زندگی سے پیار تھا، اور حضور نے آسیہ کو اس کی زندگی میں لا کر وارننگ دی تھی کہ حسن و شباب کے نشے سے دور رہو۔ آسیہ کے قریب رہ کر بھی دور رہنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ وہ بہکانے والے تمام نشے سے دور رہے۔ مختصر یہ کہ آسیہ کی آمد نے اس سے ہر طرح کا نشہ چھڑوا دیا تھا۔ پاشا، رحمت اور سمدو نے جھگی کی چھوٹی سی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ بہت دور سے ایک کار چلی آ رہی تھی۔ اس کار کے آگے پیچھے دور تک کوئی کار یا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پاشا نے کہا، سمدو، پیچھے جا کر دیکھو، پہاڑیوں پر کوئی نظر آئے تو ہم ادھر سامنے سے بھاگیں گے۔ سمدو دوڑتا ہوا جھگی کا پچھلا دروازہ کھول کر دور تک پہاڑوں پر اوپر نیچے نظریں دوڑانے لگا۔ رحمت بچے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، بڑا سا چاقو کھول کر بولا، میری وارننگ یاد رہے گی نا؟ آواز نکالے گا تو اس چاقو سے تیرا گلا کاٹ دوں گا۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، وہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ پاشا نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، عبداللہ وعدے کے مطابق تنہا آ رہا ہے، میں باہر جاتا ہوں، تم لوگ ہوشیار رہو۔ وہ ہاتھ میں ریوالور لیے جھگی سے باہر آیا، دور سے آنے والی کار کو دیکھنے لگا۔ جب وہ کار 50 گز کے فاصلے پر رہ گئی تو اس نے حیرانی سے ایک عورت کو کار ڈرائیو کرتے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریوالور کو تھام کر نشانہ لیتے ہوئے بولا، وہیں رک جاؤ۔ کار رک گئی۔ وہ بولا، خبردار دروازہ نہ کھولنا، باہر نہ نکلنا، اگر تمہارے ساتھی کار میں چھپے ہوئے ہیں تو اس جھگی کے اندر بچے کو گولی مار دی جائے گی۔ طاہرہ نے کھڑکی سے باہر سر نکال کر کہا، میں بچے کی ماں ہوں، میں اس کی سلامتی کے لیے کسی کو ساتھ نہیں لائی ہوں، میں بالکل تنہا ہوں۔ سمدو،
کار کے پاس جاؤ، اس کے اندر اور ڈکی میں دیکھو۔ سمدو دوڑتا ہوا کار کے قریب آیا۔ یہ خوف تھا کہ پچھلی سیٹ کے نیچے چھپے ہوئے مسلح افراد اچانک ہی ابھر کر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، لیکن اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان کوئی چھپا ہوا نہیں تھا۔ طاہرہ نے اسے ڈکی کھولنے کے لیے چابی دی۔ پاشا ڈکی کے قریب آ کر ریوالور تان کر کھڑا ہو گیا۔ سمدو نے اسے چابی سے کھولا، وہاں بھی اندر کوئی نہیں تھا۔ پاشا اگلی سیٹ کی طرف آ کر طاہرہ کو نشانے پر رکھ کر بولا، عبداللہ کہاں ہے؟ کیا یہ کوئی چال ہے؟ وہ پیچھے سے پولیس لے کر آئے گا؟ اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں شوہر سے پہلے تنہا جان دینے نہ آتی۔ کیا دور سے پولیس والے نظر آئیں گے تو تم مجھے اور میرے بچے کو زندہ چھوڑ دو گے؟ کیا تم رقم لائی ہو؟ کیا مجھے گاڑی سے باہر نہیں آنے دو گے؟ ٹھیک ہے، باہر آؤ۔ تمہارے سامنے ڈیش بورڈ پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ طاہرہ نے اس پر سے کپڑا ہٹایا۔ جزدان میں لپٹا ہوا کلام پاک رکھا ہوا تھا۔ اس نے کلام پاک کو وہاں سے اٹھا کر چوما، اسے آنکھوں سے لگایا، پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر دروازہ کھول کر جیسے ہی کار سے نکلی، پاشا کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ پھر وہ بے رحم بدماش تھا، ایسا بے رحم کہ بچے کو ماں کی گود سے اغوا کرانے کے بعد بے دردی سے اسے گولی بھی مار سکتا تھا۔ اس کے سامنے ایک کمزور عورت تھی، تنہا اور بے یار و مددگار تھی۔ وہ اسے قتل کر کے اس کا سب کچھ لوٹ سکتا تھا۔ اس کے پاس نقدی نہ ہوتی تو کار لے جا کر کسی دوسرے شہر میں بیچ دیتا۔ وہ حلیات سے اس پر غالب تھا، لیکن بدماش خاک کیسا ہی ہو، بے رحم و شفاق ہو، اس کے اندر کہیں نہ کہیں خوف خدا چھپا ہوتا ہے، اور خدا کی یہی شان ہے کہ وہ بدماش کے دل میں بھی رہتا ہے۔ پاشا کو خدا یاد نہیں آتا تھا۔ وہ کسی معاملے میں صرف قسم کھاتے وقت خدا کا نام لیتا تھا، ورنہ کبھی اسے خدا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ قرآن مجید کو اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن مسلمان کی حیثیت سے یہ جانتا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں اس مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے طاہرہ کے سر پر دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ ریوالور سے گولی مارتا تھا اور دنیا کی وہ آخری کتاب ہدایت کے پھول مارتی تھی۔ کمال یہ تھا کہ پیچھے ہٹنے والے ناپاک شخص کو بھی پھول مار رہی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ اسے ہٹا لو۔ طاہرہ نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم ریوالور رکھ کر بھی خدا سے ڈرتے ہو۔ تمہیں اس کتاب کی صورت میں خدا نظر آ رہا ہے۔ حد نظر تک کھلا میدانی علاقہ تھا۔ سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوائیں ان کے درمیان سے گزر رہی تھیں۔ رحمت چھکی کے دروازے پر آ کر بولا، ارے یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ اے بی بی، کیوں اللہ کے کلام کو بیچ میں لا رہی ہو؟ اسے گاڑی میں رکھ دو۔ میں اسے سر پر رکھ کر تم سب کو یقین دلانے آئی ہوں کہ اگر میں نہ آتی تو تم میں سے کوئی یہاں سے زندہ بچ کر نہ جاتا، کیونکہ میرا شوہر پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ اس علاقے میں دور تک گھیرا ڈالنے والا تھا۔ انہیں شاید یقین نہ آتا، لیکن وہ سر پر رکھی ہوئی کتاب مقدس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میرا شوہر بہت کنجوس ہے، وہ رقم لے کر نہیں پولیس لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اور پولیس والوں سے جھوٹ کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے اب سے 2.5 گھنٹے پہلے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ تاوان وصول کرنے کی جگہ بدل گئی ہے۔ پاشا، رحمت اور سمدو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ طاہرہ نے کہا، اگر پولیس والے آ جاتے تو سوچو کیا ہوتا؟ میرے بچے کے ساتھ تم سب کی بھی جانیں جاتی۔ سمدو نے کہا، ہم اناڑی نہیں ہیں، ہم نے اپنے بچاؤ کا محفوظ راستہ رکھا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم سب بچو گے یا مرو گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کو زندہ چھوڑو گے یا مار ڈالو گے۔ میں تو تم سب کو نئی زندگی دینے کے جذبے سے آئی ہوں۔ یہ بات ذرا دل کو لگی۔ ان تینوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ عورت پولیس کا راستہ روک کر آئی ہے۔ وہ بولی، یقین نہ ہو تو مجھے اور میرے بچے کو مار ڈالو، پھر یہاں سے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے کوئی پولیس نہیں ہوگی، تمہارے آگے پیچھے وہ سلامتی ہوگی
जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। रहमत ने कहा, पाशा भाई, ये सर पर कलाम पाक रखकर बच्चे को हमसे मुफ्त ले जाने आई है। वो बोली, मेरी गाड़ी में सिर्फ 6,000 नकद और 30,000 के जेवरात हैं। ये मैं अपने शौहर से छुपा कर लाई हूँ। तुम हमारी जान ले सकते हो या ये माल रख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ पा नहीं सकोगे। सोच लो तुम्हें क्या पाना है और क्या खोना है। ए बीबी, ज़्यादा मत बोलो, यहाँ से भाग जाओ। जब रकम लाओगी तो बच्चा मिलेगा। वो बड़े अज़्म से बोली, बच्चा तो अभी लेकर जाऊंगी। मैं अहद करके आई हूँ कि वापसी में जो पहली मस्जिद आएगी वहाँ ले जाकर बेटे को सजदा कराऊंगी, फिर गाजी बाबा के मज़ार पर ले जाऊंगी। तुम तीनों मुसलमान हो, क्या मेरे बच्चे को सजदा करने से रोकोगे? इसे गाजी बाबा के पास जाने नहीं दोगे? पाशा ने गहरी संजीदगी से कहा, तुम बहुत मजबूत ईमान वाली हो। तुम्हारा ईमान देखकर यकीन हो रहा है कि पुलिस नहीं आएगी। तुम अपने बच्चे की जान हमसे बचा रही हो और हमारी जान पुलिस वालों से। इसने झुकी की तरफ देखकर कहा, रहमत, बच्चे की रस्सियाँ खोलो और इसे माँ के पास ले आओ। रहमत ने कहा, पाशा भाई, ये क्या कर रहे हो? समदू ने कहा, इसके बाद जो भी माल है पहले इसे तो वसूल कर लो। किस औरत से माल छीनना चाहते हो जिसने अभी हमें पुलिस से बचाया है? पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हमने भागने का रास्ता खुला रखा है। अगर भागने के रास्ते पर भी पुलिस आ जाती तो क्या करते? क्या हम ही फ़कत चालाक हैं? क्या दूसरे हमसे ज़्यादा चालाक नहीं है? फिर बात ये नहीं है कि यहाँ क्या होता, बात इस औरत के जज्बे की है। इस माँ ने अपने बच्चे के साथ हमें भी बचाया है। ये अच्छी तरह समझ गई थी कि बच्चे की सलामती हमारी सलामती में है। अब मुझसे और बहस ना करो, बच्चे को फ़ौरन यहाँ ले आओ। रहमत ने अंदर आकर बच्चे की रस्सियाँ खोल दी, मुँह पर से कपड़ा हटा दिया। वो पाशा से कमज़ोर नहीं था, हुक्म अदूली कर सकता था, लेकिन बहुत सी मजबूरियाँ आड़े आ गई थीं। एक तो इन तीनों के पास अकलौता रिवॉल्वर था जो पाशा के कब्ज़े में था। वो इनकार करने पर गोली मार सकता था। फिर ये भी जानता था कि पाशा के ताल्लुकात बड़े लोगों से हैं। किसी मुसीबत के वक्त वो इसे पुलिस से बचा सकता था। वो बच्चे को बाहर ले आया। माँ उसे देखते ही दौड़कर लिपट गई, इसे कलाम पाक के साए में चूमने लगी। इसकी ममता काबिले दीद थी। इसने कलाम पाक को बच्चे के सर पर रख दिया था ताकि अगवा करने वालों की नीयत ना बदल जाए। वो कुरान मजीद की तलवार से इन मुजरिमों के इरादों को काट रही थी और इन्हें खुदा से डरते रहने के बायस रो रो कर दुआएं भी दे रही थी। वो बेटे को किताब मुक़द्दस के साए में कार के पास लाई, इसे अंदर बिठाया, फिर डैशबोर्ड के खाने से एक बड़ा कागज़ का लिफाफा निकालकर इन तीनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें 6,000 रुपये नकद और 30,000 रुपये के जेवरात हैं। पाशा ने पीछे हटकर कहा, नहीं, एक पैसा भी दोगी तो हमारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। समदू इसके हाथ से लिफाफा झपट कर रहमत के पास आ गया। बोला, पाशा भाई, हम ये माल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी तो अंधी धुंधी कमाई हो रही है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हम कंगले हैं। हम कल से रकम के लिए ही जान लड़ा रहे थे और ख़तरा से खेल रहे थे। समदू, कभी तो थोड़ी देर के लिए इंसान बन जाओ। रहमत ने कहा, हम इंसान बनकर ही 10 लाख नहीं ले रहे हैं और ज़िंदा बच्चा इसे दे रहे हैं। पाशा ने इन दोनों का निशाना लेते हुए कहा, मेरी ज़बान तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? ये रिवॉल्वर समझाएगा तो समझने के काबिल नहीं रह पाओगे। ताहिरा दौड़कर दरमियान में आई, फिर रहमत और समदू के सामने ढाल बनकर बोली, भाई, आपस में न लड़ो। खुदा देख रहा है कि तुम मेरे साथ बेलौस नेकी कर रहे हो। ये दोनों ज़रूरतमंद हैं, इन्हें रकम ले जाने दो। मैं एक बहन की ज़बान से इल्तिजा कर रही हूँ, इन्हें रकम ले जाने दो। पाशा ने घूर कर रहमत और समदू से कहा, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा, माल ले जाओ, मगर हमारी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो दोनों कोई जवाब दिए बगैर पहाड़ी की तरफ जाने लगे। ताहिरा कार में आकर बैठ गई, फिर बोली,
آؤ میرے ساتھ چلو، میں شہر پہنچا دوں گی۔ نہیں، تم جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ تم اکیلے رہ گئے ہو، آگے 15-16 میل تک کوئی گاڑی نہیں ملے گی، پلیز میری گاڑی میں چلو۔ پاشا نے ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے کلام پاک کو دیکھا اور پھر کہا، میں انکار کر چکا ہوں، ضد نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولی، بیٹا میرا ہے، میں نے تم سے لے لیا ہے، اس لفافے کا مال تمہارا نہیں تھا، تم نے اسے نہیں لیا۔ میری دعا ہے کہ ساری زندگی اسی طریقہ کار پر چلو، جو چیز تمہاری نہیں ہے اسے دوسروں سے نہ لو، اور جو تمہاری ہے اسے اپنائے رکھنے کے لیے جان لڑاتے رہو۔ خدا حافظ۔ وہ کار کو واپس موڑ کر جانے لگی۔ پاشا میلوں دور تک پھیلے ہوئے ویران علاقے میں تنہا کھڑا اس کار کو دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ 1,60,000 کے نقصان میں تھا۔ نقصان برائی کے نتیجے میں ہو یا نیکی کر کے اٹھانا پڑے، ہر حال میں وہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ بدمعاشی کرنے آیا تھا، پھر نیکی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طاہرہ کی کار دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے دوسری طرف پلٹ کر دیکھا۔ رحمت اور سمدو میدانی حصہ عبور کر کے اب پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ اس نے سوچا، انہوں نے پوری طرح کلام پاک کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ 1 ماہ سے رقم اور زیورات کیوں لے گئے؟ میں خالی ہاتھ کیوں رہ گیا؟ اس نے جھنجھلا کر ریوالور سے ان دونوں کا نشانہ لیا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ریوالور کا رخ آسمان کی طرف کیا اور گولی چلا دی۔ پہلے ایک فائر کیا، گونجتی ہوئی آواز ان دونوں تک پہنچی۔ انہوں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ یہی سمجھ میں آیا کہ دوست اب دشمن بن کر ان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں گرتے پڑتے پہاڑیاں چڑھنے لگے۔ پاشا نے دوسرا اور تیسرا فائر کیا۔ اس کی فائرنگ کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ انہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، انہیں دہشت زدہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی سے دشمنی بھی نہ ہو اور غصہ بھی آ رہا ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ ایسے میں آدمی دیوار پر گھوسے مارتا ہے، اسلحہ ہو تو ہوائی فائرنگ کرتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ جانور تھا، آدمی کیسے بن گیا؟ آدمی تھا، انسان کیسے ہو گیا؟ انسان تھا، فرشتہ کیسے ہو چلا ہے؟ کیوں اس نے نیکی کی؟ کبھی سوچے سمجھے بغیر بھی نیکی ہو جاتی ہے۔ ایک شرابی نشے میں لڑکھڑاتا ہوا راستہ چلتا ہے، اسے ایک کاغذ پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، خواہ کسی عرب باشندے کے دھوبی کا حساب اس کاغذ پر لکھا ہو۔ شرابی عربی پڑھنا نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہے کہ وہ کلام پاک کی زبان ہے۔ وہ اس کاغذ کو اٹھا کر کسی اونچی جگہ رکھ کر چلا جاتا ہے تاکہ کسی کے قدموں تلے نہ آئے۔ پھر وہ سب بھول جاتا ہے کہ رات کو اس نے کون سا نیک عمل کیا تھا۔ پاشا نے ہوش بندی میں نیکی کی تھی، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں کی، اور ان دونوں سے وہ عمل پورا کیوں نہ ہوا۔ شاید اس لیے کہ کسی کے اندر اچھائی کچھ زیادہ ہوتی ہے اور کسی کے اندر اچھائی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ایسی اچھائی بقدر عقیدہ اور بقدر احساس ہوتی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر آسیہ کو گالی دی، لعنت ہے اس پر، میں سمجھ رہا تھا کہ سالی میرے لیے لکی ہے، لیکن کل رشتہ طے ہوا، آج 1,60,000 کا نقصان ہو گیا۔ ہش، اچھا ہوا کہ صرف دلہن بن رہی ہے، بیوی نہیں بن رہی ہے۔ یہ جو اندر ہی اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اسے آدمی اوپر سے دیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا کہ جانور سے آدمی کیسے بن رہا ہے۔ اس نے 1 ہفتے بعد حضور ابن سلطان کے دربار میں حاضری دی۔ وہاں اور بھی کئی ضرورت مند بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے پاشا کی طلبی ہوئی، وہ حضور کے سامنے آ کر فرش پر دوزانہ ہو گیا۔ حضور نے کہا، جو بکنا ہے جلدی بکو، ابھی پیر صاحب کا فون آنے والا ہے، میں انہیں کیا جواب دوں؟ حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اگلے ماہ کی 30 تاریخ کو اسے دلہن بنا کر لے آؤں گا۔ شاباش، تم نے میرے سر سے بوجھ اتار دیا ہے۔ پیر صاحب کی مراد پوری نہ ہوتی تو میری کرسی کے پائے ہل جاتے۔ تم میرے لیے صرف جان پر ہی نہیں کھیلتے بلکہ
मुश्किल से मुश्किल काम भी कर दिखाते हो। मुझे यकीन हो गया है कि आइंदा जो मुश्किलात पेश आएंगी, इनसे निपटने के लिए मेरा भरपूर साथ दोगे। हुजूर, मैं आप ही के लिए पैदा हुआ हूँ, जान आप पर ही कुर्बान करूँगा। मुझे बताएं, आइंदा किस तरह की मुश्किलात पेश आएंगी? ये अभी कह नहीं सकता। अभी तो पीर साहब के मुतालबात पूरे कर रहा हूँ, मगर वो हद से गुजर रहे हैं। मुझे और तुम्हें एक लड़की का दलाल बना दिया है। पाशा ने चौंक कर हुजूर को देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े इब्ने सुल्तान की ज़बान से इतना कड़वा सच निकलेगा। हुजूर ने कहा, मुझ जैसी शख्सियत के लिए दलाल से बड़ी गाली और क्या हो सकती है? मगर हम इक़्तिदार में रहने के लिए ये सोचकर बर्दाश्त कर लेते हैं कि ऐसी गालियाँ अखबारात में नहीं छपती। अवाम को पता नहीं चलता कि हम पीर साहब के तकिए में जाकर कैसी बेइज्जती बर्दाश्त करते हैं। बहरहाल तुम होशियार रहो, हालात किसी वक्त भी अचानक बदल सकते हैं। इन हालात में मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता रहूँगा और तुम मेरे काम आते रहोगे। हुजूर, आपके एतमाद ने मेरा मर्तबा बढ़ा दिया है। हाँ, अब तुम्हारा मर्तबा बढ़ेगा। तुमसे अचानक रब्ता करने के लिए तुम्हारे पास टेलीफोन का होना ज़रूरी है। मेरे पास फ़ौरन पहुंचने के लिए गाड़ी भी ज़रूरी है। मेरे करीब तुम रहने के लिए क्लिफ्टन के आसपास तुम्हारी रिहाइश लाजमी है। किजरी के इलाके में एक छोटी सी कोठी तुम्हें लेकर दी जाएगी। वहाँ टेलीफोन भी होगा और गाड़ी भी। अपना बैंक अकाउंट नंबर कैशियर को देकर जाओ। तुम्हारे अकाउंट में फ़िलहाल 5 लाख जमा हो जाएंगे। अगर हालात मेरे ख़िलाफ़ होंगे तो मज़ीद 20-25 लाख रुपए जमा करा दूँगा, ताकि तुम किसी मोहताजी के बग़ैर मेरे काम आते रहो। हुजूर, मैं सियासी हालात को समझ रहा हूँ। ऐसा वक्त ज़रूरी है कि हमारे चंद वफ़ादार मातहत हों जो जदीद असले से लेस रहें। बेशक ये बहुत ज़रूरी है। तुम अपने एतमाद के 1 दर्जन मुसल्लह मातहत रख सकते हो। कल तुम्हारे अकाउंट में 5 नहीं 10 लाख रुपए पहुँच जाएंगे। तुम परसों आओ और नई कोठी और कार वगैरह की चाबी ले जाओ। उठकर सलाम करता हुआ उल्टे कदमों चलता हुआ इस कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर से गुजरकर इंतज़ारगाह में पहुंचा। वहां छोटे बड़े सियासी, यतीम और सनतकार अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हुए थे। इनमें मीर अली चस्कानी भी था। वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। पाशा ने करीब आकर कहा, चस्कानी भाई, ऐसी भी क्या बेमुरवती मुंह फेर कर बैठे हो? भाई, आपने मुझसे कर्ज तो नहीं लिया है? वो झेंप कर मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, फिर मुसाफा करते हुए बोला, अरे पाशा भाई, आप हैं। मैं असल में एक मसले पर गौर कर रहा था, आपको देखा नहीं। सॉरी, रियली सॉरी। वो कुछ परेशान सा था। दरवाजे की तरफ देखकर फिर करीब होकर सरगोशी में बोला, पाशा भाई, एक गुजारिश है, यहाँ मुझसे बातें ना करें। वो जो हुजूर का पीए पीर मोहम्मद है, इससे मेरा मामला फिट हो गया है। वो आपको गुंडा बदमाश कहता है और मुझे अपने लेवल का आदमी समझता है। आप मुझसे बेतकल्लुफ़ होकर बोलेंगे तो यहाँ बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। पाशा ने इसके शाने पर हाथ मारकर कहा, खुश रहो और अपना काम बनाओ। मैं ये बता दूं कि 9 लाख की वसूली का सौदा ख़त्म कर रहा हूँ और तुमने जो 2000 पेशगी दी थी वो बात काट कर बोला, इसे भूल जाओ। मैं तुमसे सारे लेन देन ख़त्म कर रहा हूँ। पाशा मुस्कुराकर इस कमरे से निकल आया, फिर कैशियर के पास पहुँचा। इसे एक कागज़ पर बैंक अकाउंट नंबर वगैरह लिखकर देने के बाद बोला, मैं जा रहा हूँ, परसों कुछ ज़रूरी चाबियाँ लेने आऊँगा। कैशियर ने कहा, इस रसीद पर दस्तखत करो और 50,000 रुपये ले जाओ। 50,000? वह हैरानी से बोला, क्या हुजूर ने पेमेंट का हुक्म दिया है? और क्या, उनके हुक्म के बगैर मैं अपनी जेब से दूंगा? उन्होंने अभी इंटरकॉम पर हुक्म दिया है। इसी वक्त पीए पीर मोहम्मद ने आकर 50,000 की एक पर्ची दी, फिर पाशा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा माल खींच रहे हो। वो जवाबन मुस्कुराकर बोला, अल्लाह किसी न किसी ज़रिए से देता है,
اور بندہ لیتا ہے۔ کیا یہ ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے خوش نہیں رکھو گے تو یہاں سے اکھاڑ کر پھینک دیے جاؤ گے؟ میں صرف اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ حضور کا جو کام کر رہا ہوں وہ ان کا پی اے بھی نہیں کر سکے گا، اور جب تک وہ کام نہ ہو کوئی مائی کا لال میرے قدم نہیں اکھاڑ سکے گا۔ کیشیئر نے 10,000 کی 5 گڈیاں پاشا کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے نوٹوں کی گنتی کی، پھر اپنا چرمی جیکٹ اتار کر اس میں تمام رقم رکھی، آگے سے زپ چڑھائی، پھر جیکٹ کو لپیٹ کر اس کی دونوں آستینوں سے اسے بنڈل کی طرح باندھ لیا۔ اس کے بعد مسکراتے ہوئے جانے لگا۔ پی اے پیر محمد نے حقارت سے کہا، بیوی کا دلال۔ پاشا ٹھٹک گیا، چشمے زدن میں سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی۔ حالانکہ ابھی کوئی بیوی نہیں تھی اور جو ہونے والی تھی اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی غیرت کا تقاضا نہیں تھا، پھر بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جو بیوی والے نہیں ہوتے مگر یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی تو ایک بیوی ہوگی، ایسے کنوارے کو بھی بیوی کے حوالے سے گالی دی جائے تو وہ ہونے والی شریک حیات کی توہین برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ہوتی ہے، اپنے گھر کی عزت، اپنی مردانگی کا سائن بورڈ اور اپنے ہونے والے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ وہ تھانے کا دلال بن کر فخر کرنے والا تھا، لیکن عورت کے حوالے سے دلالی والی گالی لگ گئی۔ عورت کو خواہ کتنا ہی ذلیل کرو، اسے لے جا کر کوٹھے پر بٹھا دو، اس کی عزت، انا اور خودداری کی دھجیاں بکھیر دو، لیکن کسی لمحاتی احساس کے راستے جب یہ عورت دل کو لگے گی تو پھر کینسر کی طرح لگے گی۔ کینسر سے خدا بچائے، عورت سے بھی خدا ہی بچا سکتا ہے، لیکن بعض معاملات میں نہ بچائے، وہ عورت گالی بھی بن جائے تو دعا ہے کہ اس سے بچاؤ ممکن نہ ہو۔ پی اے پیر محمد وہاں سے چلا گیا تھا اور پاشا پہلی بار چوٹ کھا کر سوچ رہا تھا کہ آسیہ اس کی زندگی میں گالی کی طرح آ رہی ہے اور احساسات کو چرکے لگا رہی ہے۔ بیوی کا دلال۔ اس کے بغل میں 50,000 روپے تھے۔ آسیہ پھر اس کے لیے لکی بن گئی تھی۔ وہ اعمال کی گٹھری بغل میں دبا کر محل سے باہر آتے ہوئے بڑبڑایا، خدا عورت سے بچائے۔ اعمال کی گٹھری کہہ رہی تھی، تو بچ نہیں سکے گا۔ شادی کا دن آ گیا۔ اس روز صبح 2 نکاح نامے پاشا کے پاس پہنچ گئے۔ ایک نکاح نامہ محمد اعظم شاہ پاشا کا تھا، دوسرا اس کے چھوٹے بھائی محمود پاشا کا تھا۔ دونوں فارموں کی خانہ پوری پہلے سے ہو چکی تھی، پیر صاحب کے دستخط ہو چکے تھے۔ وہ دستخط شدہ نکاح نامہ اسلام آباد سے آیا تھا۔ پاشا نے چھوٹے بھائی کے پاس آ کر کہا، محمود، میں قاضی صاحب کے پاس گیا تھا، وہیں دونوں نکاح نامے پر کرا لیے ہیں۔ میں اپنے دستخط کر چکا ہوں، تم بھی کر دو۔ وہ بولا، ابھی سے کیوں کر دوں؟ دستخط نکاح کے وقت کیے جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم نکاح کے وقت کر دینا۔ ویسے یہ عجیب سا لگے گا کہ میں پہلے سے کر چکا ہوں اور وہاں تم تنہا دستخط کرو گے۔ بھائی، وہاں تو قاضی صاحب سب کے سامنے نکاح پڑھائیں گے اور قبول کرا لیں گے۔ لو، دستخط کر دو۔ یہ کوئی خاص قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ محمود پاشا نے بھی دستخط کر دیے۔ شام کو دھوم دھام سے بارات دونوں لڑکیوں کے گھر پہنچی۔ زندگی کے ہر شعبے میں اور خصوصاً سیاست میں ایسے پیچیدہ فراڈ ہوتے ہیں جو عام افراد کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ شادی میں گواہ بن کر آنے والے اور بریانی کھا کر جانے والے کبھی یہ جان نہیں سکتے تھے کہ پیر صاحب نے اپنا دین بھی بچایا ہے اور دنیا بھی لوٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ رند کے رند رہتے ہیں اور ہاتھ سے جنت کو بھی جانے نہیں دیتے۔ شادی ہو گئی۔ شاد و آباد رہنے کی جو مسرتیں ہوتی ہیں، ان مسرتوں کو شادی کہتے ہیں۔ اس شادی کے پیچھے ایک دلہن آباد اور دوسری برباد ہونے جا رہی تھی۔ جب باراتی کھانے میں مصروف تھے تب پولیس کا ایک بڑا افسر چند سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے پاشا سے مصافحہ کر کے سرکاری حکم نامہ سنایا کہ اسے کل صبح سے پہلے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ رات کی فلائٹ میں اس کی سیٹ ہو گئی ہے۔ یہ خبر دولہا اور دلہن کے بزرگوں تک پہنچی۔ دلہن کی ماں نے پوچھا، کیا میری آسیہ کی رخصتی نہیں ہوگی؟ پاشا نے کہا کہ ضرور ہوگی، میں دلہن کو اسلام آباد لے جاؤں گا۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، ابھی دلہن نے ایک رات نہیں گزاری ہے، سینکڑوں میل دور کیسے جائے گی؟ دوسری نے کہا، یہ رخصتی روک دی جائے، دولہا کل پرسوں آ کر
اپنی دلہن کو لے جائے گا؟ پاشا نے کہا، نکاح ہو چکا ہے، دلہن میری ہے، میں اسے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ بڑے افسر نے کہا، ایک نہایت ہی اہم سرکاری کام ہے، ورنہ دولہا آج ہی نہ جاتا، لیکن ڈیوٹی پھر ڈیوٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہفتے میں واپس نہ آ سکیں، کئی ہفتے لگ جائیں، بہتر ہے کہ آپ لوگ دلہن کو رخصت کر دیں۔ ماں نے آسیہ کے پاس آ کر تنہائی میں کہا، بیٹی، دل تو نہیں مانتا کہ تجھے اچانک اتنی دور جانے دوں، مگر تو پرائی ہو چکی ہے، اب تو جو فیصلہ ہوگا تیرا اور تیرے شوہر کا ہوگا، اگر نہ جانا چاہے تو مجھے بتا دے، میں کسی بہانے سے رخصتی روک دوں گی۔ وہ سر جھکا کر بولی، امی، خدا جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، مجھے میرے مقصد کی راہ پر چلنے دیں۔ فیصلہ ہو گیا، افسر نے کہا، میں جا رہا ہوں، رات کی فلائٹ میں اب 2 سیٹیں ریزرو رہیں گی۔ افسر چلا گیا۔ پاشا کی ماں نے پوچھا، بیٹے، دلہن گھر سے ہو کر ایئرپورٹ جائے گی نا؟ اماں، دلہن کو ہمارے گھر لے جانے کا وقت کہاں ہے؟ 11 بجنے والے ہیں، 1 بجے جہاز پرواز کرے گا، آپ فوراً ہی رخصتی کا بندوبست کریں۔ بڑی افراتفری کے عالم میں دلہن والوں نے رسومات ادا کیں۔ پھر جب بطول کو محمود کے ساتھ اور آسیہ کو پاشا کے ساتھ رخصت کیا جانے لگا تو اس وقت پاشا پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پچھلے 2 ماہ سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس مقصد کے لیے پاشا نے اپنا ہی نہیں، باپ کا بھی نام تھوڑا تبدیل کیا تھا۔ ماں اور بھائی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جب وہ خون کے رشتوں کو دھوکہ دے رہا تھا تو آسیہ کون سی سگی تھی کہ اس کے لیے دل میں کوئی درد پیدا ہوتا؟ ہر نصیحت، ہر ہدایت بے اثر تھی، انسانیت کا واسطہ فضول تھا۔ نکاح 3 بار قبول کرتے وقت بھی خدا کا خوف نہ آیا۔ اگر جرم یا گناہ کے وقت خدا سے ڈر لگتا تو آج کوئی مجرم یا گناہ گار نہ ہوتا۔ یہ خدا جانتا ہے کہ دل سے ڈر کیوں نکل جاتا ہے، اور یہ بھی خدا ہی جانتا ہے کہ انسان پر خوف کب طاری ہونا چاہیے اور کیسے طاری ہونا چاہیے۔ شادی کی بعض رسومات بڑی معنی خیز ہوتی ہیں۔ جب آسیہ کو اس کے ساتھ میکے سے رخصت کیا جانے لگا تو ماں نے ان کے سر پر کلام پاک کا سایہ کیا۔ اس کا سایہ آسیہ کے سر پر بھی تھا اور پاشا کے سر پر بھی تھا۔ یہ وہی کلام پاک تھا جسے ایک ماں اپنے بچے کی رہائی کے لیے لے کر آئی تھی، اور یہ وہی کلام پاک تھا جس کے سائے میں ایک ماں اپنی جوان بیٹے کی آبرو حوالے کر رہی تھی۔ پاشا پر گھبراہٹ طاری تھی۔ پچھلی بار وہ ناپاک تھا تو اس کتاب کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا، آج وہ پاک صاف تھا، پیچھے ہٹنا چاہتا، اس کے سائے سے دور نکلنا چاہتا، تب بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ آسیہ کے ساتھ چلتے رہنے پر مجبور تھا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا چور تھا جو کلام پاک کے سائے میں مال چرا کر لے جا رہا تھا، اور ایک ماں کا اعتماد اور اعتقاد کہہ رہا تھا، میرے داماد بیٹے، قرآن پاک کے سائے میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کرتی ہوں، شاید کبھی تیرے سر پر سے آسمان سرک جائے لیکن یہ کتاب نہیں سرکے گی۔ پاشا پسینہ پسینہ ہو کر کار کی پچھلی سیٹ پر دلہن کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اب سر پر کار کی چھت تھی۔ وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے رومال سے پسینہ پونچھنے لگا۔ اس کی ماں، بھائی اور سسرالی رشتہ دار الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ وہ ہوں ہاں کہتا جا رہا تھا مگر دماغی طور پر حاضر نہیں تھا، پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ کار چل پڑی۔ براتیوں اور رشتہ داروں سے فاصلہ بڑھنے لگا۔ پچھلی سیٹ پر آسیہ کی ماں بھی تھی، اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ آسیہ کا ماموں تھا۔ وہ بیٹی کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جا رہے تھے۔ ماں نے پاشا سے کہا، بیٹے، میں نے دونوں بیٹیوں کو کبھی نظروں سے دور ہونے نہیں دیا، آج اسے سینکڑوں میل دور بھیج رہی ہوں، تم اس کے مالک و مختار اور محافظ ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، آپ اطمینان رکھیں، آپ کی بیٹی جہاں بھی رہے گی شاد و آباد رہے گی۔ ماموں نے اگلی سیٹ سے سر گھما کر پوچھا، جہاں بھی رہے گی کیا مطلب ہوا؟ برخوردار، بھئی یہ تو تمہارے ہی پاس رہے گی۔ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، ویسے یہ گھونگھٹ عجیب سا لگ رہا ہے، ایئرپورٹ پر اور طیارے میں لوگ دیکھیں اور سوچیں گے کہ میں اتنی رات کو یہ نئی دلہن کہاں لے جا رہا ہوں۔ ماموں نے کہا،
لوگوں کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی دلہن تمہاری ہے، تم کہیں بھی لے جا رہے ہو۔ ماموں صاحب، لوگ طرح طرح کے سوالات کریں گے، میں کتنوں سے کہتا پھروں گا کہ سرکاری ڈیوٹی کے باعث دلہن کو اس مصیبت میں مبتلا کر رہا ہوں۔ آسیہ کی گوری کلائیوں میں چوڑیاں کھنکنے لگیں۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر خود ہی گھونگھٹ اٹھا رہی تھی۔ دلہن سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے پاشا نے بے اختیار اسے دیکھا۔ ایک تو وہ ویسے ہی حسین تھی، دلہن کا روپ اس پر مستضاد تھا۔ وہ کار کے اندر روشنی میں نہیں تھی، کبھی تاریکی میں ریڈیم ڈائل کی طرح چمک رہی تھی اور کبھی گزرتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس اس کے تلسماتی حسن کی جھلکیاں پیش کر رہی تھیں اور باقی آئندہ کہہ کر رخصت ہوتی جا رہی تھیں۔ حسن کسی گدھے کو متاثر نہیں کرتا۔ وہ اس لیے بے اختیار دیکھ رہا تھا کہ اغوا کرنے کے لیے جس آسیہ کی تصویر اسے دی گئی تھی وہ دلہن اس سے مختلف تھی۔ ایک عام سی تصویر میں اور دلہن کے رنگ و روپ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، پھر تصویر کا بدن نہیں ہوتا۔ وہ فوراً ہی نظریں پھیر کر سامنے بیٹھے ہوئے ڈرائیور کی گنجی کھوپڑی کو دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ زیورات بہت زیادہ ہیں، میرا مطلب ہے کہ اتنی رات کو اتنے سارے زیورات پہنے رہنے سے۔ ماں نے کہا، بیٹے زیورات رہنے دو، میری بیٹی کچھ دیر تو دلہن کے روپ میں رہے۔ ماموں نے کہا، میاں برخوردار، تم کسی ویرانے میں تو سفر کرو گے نہیں کہ چور ڈاکوؤں کا خطرہ رہے گا؟ پہننے کی چیزوں کو چھپا کر رکھنا کون سی دانش مندی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر گوری کلائیوں کی چوڑیاں کھنکنے لگیں۔ وہ خود ہی دونوں ہاتھوں سے ناک کی نت، کانوں کے جھمکے، گلے کا ہار اتار رہی تھی۔ اس نے دلہن کو حکم نہیں دیا تھا، مگر وہ دولہا کے مزاج کو سمجھ کر زیورات سے محروم اور گھونگھٹ سے خالی ہو رہی تھی۔ آسیہ کی اس مزاج شناسی اور خاموش تابعداری سے وہ ذرا سا نادم ہوا۔ وہ چوڑیاں اتارنے لگی تو اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے رہنے دو۔ اس کا ہاتھ دلہن کے حنائی ہاتھ پر تھم گیا۔ اس میں ایسی دھیمی دھیمی حرارت تھی جیسے وہ ہاتھ حرارت کی زبان سے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ وہ پہلے تھم گیا، پھر جم گیا، پھر سہم گیا کہ گرفتار ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ ہٹا لیا۔ حضور نے سختی سے تاکید کی تھی، خبردار نشے کو ہاتھ نہ لگانا۔ اسے کیا خبر تھی کہ عورت بھی تو نشہ ہے۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے، جہاز کی پرواز کا وقت ہو چلا تھا۔ ماموں نے اسے دعائیں دیں۔ ماں نے بیٹی کو گلے سے لگا کر روتے روتے رخصت کیا۔ پھر وہ بورڈنگ کارڈز لے کر طیارے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ اب وہ گھونگھٹ میں نہیں تھی، بدن پر زیورات بھی نہیں تھے، تاہم سرخ جوڑا تھا۔ اگر وہ دلہن نہیں تھی تو دلہن جیسی ضرور لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر سیدھا اکڑ کر بیٹھ گیا اور اس طرح گردن بھی اکڑا لی تھی کہ آسیہ کی طرف وہ نہ گھومے اور اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالے۔ وہ چاہتا تھا کہ پلک جھپکتے میں اسلام آباد پہنچے اور پیر صاحب کے تکیے پر جائے اور ان کی امانت ان کے حوالے کر کے ان احساسات سے پھر خیال آیا کہ وہ رات کو تکیے پر نہیں جا سکے گا۔ پیر صاحب خواب غفلت میں ہوں گے۔ ان کے حکم کے بغیر کوئی ان کے محل نما تکیے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر پنڈی کے ایئرپورٹ پر حضور ابن سلطان کا ایک خاص ماتحت اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا۔ پتہ نہیں وہ اسے اور آسیہ کو صبح ہونے تک کہاں کہاں لیے پھرے گا۔ وہ پہلی بار ہوائی جہاز میں سفر کر رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ جب وہ رن وے پر دوڑنے اور پرواز کرنے لگا تو اس نے سہم کر پاشا کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ نازک سا حنائی ہاتھ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے پاس آیا، اپنی بے زبانی سے پناہ مانگنے لگا۔ پاشا نے یہ معلوم کرنے کے لیے اسے دیکھا کہ شرمیلی دلہن نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے۔ اس کے چہرے سے خوف عیاں تھا، اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی اور پناہ کا بے پناہ مطالبہ تھا۔ پاشا نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو دبوچ کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں جو ہوں۔ اسے دلاسا دینے کے لیے خیریت سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ گھبراؤ نہیں، یہاں دوسرے مسافر بھی ہیں۔
لیکن غیر شعوری طور پر اس نے اپنائیت سے کہا، میں جو ہوں، یعنی مسافر اپنی جگہ ہیں، سب اپنی اپنی منزل کے راہی ہیں، صرف میں تمہارے ساتھ ہوں، سکھ میں بھی، دکھ میں بھی اور خطرات میں بھی۔ وہ اسے مطمئن ہو گئی جیسے خلا میں مولک نہ ہو۔ پاشا نے ہاتھ تھام کر زمین پر پہنچا دیا ہو اور سر پر آسمان کی طرح تن گیا ہو۔ وہ سر جھکا کر شرمائی ہوئی بولی، میں ڈرتی نہیں ہوں، بس یوں ہی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ پاشا نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر پانی کی فرمائش کی۔ 1 منٹ کے اندر پانی کا گلاس آ گیا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا تو حلق تر ہوا، کلیجے میں ٹھنڈک پہنچی۔ پاشا کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ دلہن کے چہرے سے خوف مٹ گیا تھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے خالی گلاس واپس کرتے ہوئے کہا، آپ نہ ہوتے تو میں جہاز میں سفر کرنے سے انکار کر دیتی۔ وہ بولا، میرے ہونے سے بھی جہاز نیچے گر سکتا ہے، آپ گریں گے تو میں گروں گی، میرا گرنا اور سنبھلنا آپ کے ساتھ ہے۔ پاشا نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس سے چھپ رہا ہو اور وہ اسے پکڑ رہی ہو۔ اس نے سوچا تھا کہ دلہن کو گھونگھٹ میں رکھے گا، وہ شرم سے نہیں بولے گی، وہ اسے گفتگو کیے بغیر صبح تک اس سے نجات حاصل کر لے گا، مگر حالت نے شرم اور جھجک قدرے کم کر دی تھی اور وہ بول رہی تھی، اپنی دانست میں سادگی سے بول رہی تھی۔ پاشا کی دانست میں اندر سے چٹکیاں لے رہی تھی۔ ان کے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ بولی، کیا آپ کم بولتے ہیں؟ کیا تم زیادہ بولتی ہو؟ نہیں، زیادہ سے زیادہ سننا چاہتی ہوں۔ آج کی رات تو یوں بھی مجھے خاموش رہنا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے، اپنی پسند اور ناپسند کے بارے میں، اپنی عادات و مصروفیات کے متعلق، اپنے نئے گھر اور نئے ماحول کے سلسلے میں آپ جتنا بتائیں گے میں اتنے ہی جذبوں سے اور عزائم سے نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ کراچی میں میری ایک چھوٹی سی کوٹھی، کار، ٹیلی فون اور نوکر چاکر ہیں۔ اسلام آباد میں آج ہی ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں قیام ہوگا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، آج ہماری شادی ہوئی ہے اور آج ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، نہ کراچی میں اور نہ اسلام آباد میں۔ کیا واقعی آپ نہیں جانتے کہ دلہن کو کس چار دیواری میں لے جانا ہے؟ دولہا واقعی نہیں جانتا تھا کہ دلہن کو کس چھت کے نیچے لے جا کر رکھے گا۔ اس نے کہا، پنڈی میں کوئی سرکاری آدمی ہم سے ملاقات کرے گا اور ہماری رہائش کا انتظام کرے گا۔ کیا آپ صبح ڈیوٹی پر چلے جائیں گے؟ ہاں، اسی لیے مجھے ابھی بلایا گیا ہے۔ پھر تو آپ آرام سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، پتہ نہیں وہاں پہنچ کر سونے کا وقت ملے گا یا نہیں۔ یہ اچھا موقع تھا، اس نے فوراً ہی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، آسیہ کی باتوں سے عارضی طور پر نجات حاصل کر لی۔ نیند آ نہیں سکتی تھی، ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آسیہ کو دوسرے کے حوالے کرنے کے بعد کبھی نہ کبھی ماں اور بھائی کا اور محلے والوں کا سامنا کرنا ہوگا اور انہیں آسیہ کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پیر صاحب کتنے عرصے تک اسے شریک حیات بنائے رکھیں گے۔ اگر ساری زندگی یہ رشتہ نبھانا ہوتا تو وہ اتنی رازداری سے ازدواجی رشتہ قائم نہ کرتے، لہٰذا یہ بھی پریشانی تھی کہ جب وہ آسیہ کو طلاق دے دیں گے تو وہ کہاں جائے گی، اس کا کیا بنے گا۔ اتنا یقین تھا کہ جب وہ حرم سرا سے نکالی جائے گی تو پیر صاحب اس کے نام کچھ جائیداد لکھ دیں گے اور 2-4 لاکھ روپے ضرور دیں گے، لیکن وہ پاشا کی بے شرمی اور بے غیرتی کا ثبوت بن کر لوٹے گی اور وہ اپنے لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ ایسے نتائج کے متعلق پچھلے 2 ماہ سے سوچتا آ رہا تھا اور یہ سمجھتا آ رہا تھا کہ تب تک اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہوں گے، اپنی کار اور کوٹھی ہوگی۔ سینے کی بلندی پر پہنچنے کے بعد کوئی نیچے نہیں اترتا، ماں اور بھائی اوپر آنا چاہیں گے تو انہیں لے آئے گا، ورنہ وہ اپنے حال میں خوش رہیں گے۔ یہ اپنی نئی سوسائٹی میں نئے سرے سے عزت بناتا رہے گا۔ پنڈی ایئرپورٹ کی عمارت میں جب وہ لگیج ہال سے باہر آئے تو ایک شخص نے اسے مخاطب کیا، مسٹر اعظم شاہ۔ پاشا نے اسے دیکھا،
پھر اس کے ہاتھ میں اپنی تصویر دیکھی۔ وہ بولا، میرا نام جمال اختر ہے، مجھے آپ کی یہ تصویر دی گئی ہے تاکہ میں آپ کو پہچانوں اور آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اس نے جمال اختر سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، کہاں چلنا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا بنگلہ ہے، آپ بھابھی کو وہاں چھوڑ کے حضور کے پاس چلیں گے۔ کیا ابھی؟ ذرا گھڑی دیکھو، 3 بج چکے ہیں، حضور سو رہے ہوں گے، وہ جاگ رہے ہیں، آپ کو فوراً بلایا ہے۔ وہ آسیہ کے ساتھ ایک کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جمال اختر نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بنگلے میں ایک ملازمہ ہے، وہ بھابھی کا خیال رکھے گی، اگر آپ کو لوٹنے میں دیر ہو جائے تو بھابھی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آسیہ نے پاشا کا بازو تھام کر کہا، میں کسی بنگلے میں تنہا نہیں رہوں گی۔ تم نے سنا نہیں، وہاں ایک ملازمہ ہے؟ میں کسی ملازمہ کے نہیں، آپ کے بھروسے پر آئی ہوں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کیا پاگل ہوئی ہو؟ میں سرکاری معاملات پہ تمہیں کہاں کہاں لیے پھروں گا؟ تمہیں کیا پتا مجھے خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے؟ آپ کیوں خطرات سے کھیلتے ہیں؟ آخر کام کیا کرتے ہیں؟ ایسے سوالات پھر کبھی کر سکتی ہو، ابھی مجھے خاموش رہ کر اپنے حالات پر سوچنے دو۔ وہ خاموش رہی، یہ اس کا فرض تھا کہ شوہر کی پریشانیوں کے وقت تکرار نہ کرے۔ وہ بنگلے میں پہنچ کر بولی، میں آپ کی بات مان کر یہاں تنہا رہوں گی، لیکن اپنا کمرہ اندر سے بند رکھوں گی، ملازمہ کو بھی اندر نہیں آنے دوں گی۔ یہاں فون نظر آ رہا ہے، وعدہ کریں کہ مجھے فون کرتے رہیں گے۔ وہ وعدہ کر کے پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بنگلے سے دور آنے کے بعد اس نے پوچھا، حضور یہاں کب آئے؟ صبح تو کراچی میں تھے۔ دوپہر کی فلائٹ سے آئے تھے، پیر صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، واپسی میں موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اوہ، تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے؟ کچھ نہیں، بہت گڑبڑ ہے۔ وہ 0 پوائنٹ کراس کر کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وہاں بھی حضور ابن سلطان کی ایک محل نما شاندار کوٹھی تھی۔ سیکورٹی گارڈ نے انہیں گیٹ پر چیک کیا۔ اندر سے پیر محمد نے حکم دیا تھا کہ انہیں محل میں آنے دیا جائے۔ پاشا اندر آیا تو پہلے پیر محمد سے سامنا ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا، پاشا، تم کمال کے آدمی ہو، مشکل سے مشکل کام کر دکھاتے ہو۔ مجھے تم پر بہت غصہ آتا تھا، مگر اب پیار آ رہا ہے۔ کیا اس مہربانی کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ، کوئی لالچ نہیں ہے، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پاشا نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، دوستی کا شکریہ۔ وہ بولا، میں یاروں کا یار ہوں، جاؤ حضور سے ملاقات کر کے واپس آؤ، میں تمہارے فائدے کی ایک بات کہوں گا۔ وہ ایک بڑے سے سٹنگ روم میں آیا۔ حضور ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھے کسی سے فون پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ سلام کرتا ہوا جھکتا ہوا روبرو آ کر فرش پر دو زانو ہو گیا۔ حضور غصے میں تھے، گرج کر کسی سے بول رہے تھے، میں پیر صاحب کی اطاعت ایک حد تک کر سکتا تھا، مگر وہ حد سے بڑھ رہے تھے۔ آخر ایک دن یہ وقت آنا تھا، سو آج آ گیا۔ میں دیکھوں گا کہ وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ وہ شخص جو پیر کہلاتا ہے ایسا ضدی ہے کہ آپ کی مصالحت کی تمام کوششیں بیکار ہوں گی۔ بس اب رات گزر چکی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ حضور ریسیور رکھ کر ہانپنے لگے، سوچتی ہوئی نظروں سے پاشا کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اسے لے آئے ہو؟ جی ہاں، جمال اختر کے بتائے ہوئے ایک بنگلے میں ہے۔ اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے، اسے پیر صاحب کی دست رس سے دور رکھنا ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا حضور۔ میں نے پیر صاحب سے جھوٹ کہہ دیا ہے کہ شادی کی تاریخ بدل گئی ہے، دلہن آج نہیں 2 دن بعد آئے گی، لیکن ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد یہ جھوٹ چھپا نہیں رہے گا۔ ان کے جاسوس معلوم کر لیں گے کہ تم دلہن کو لے کر یہاں آ گئے ہو، پھر تمہاری تلاش شروع ہوگی، تمہیں گھیرا جائے گا۔ میرا حکم ہے کہ وہ دلہن کسی کے ہاتھ نہ لگے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے گا حضور۔ اس سلسلے میں میرے اگلے کسی حکم تک تم اس کی حفاظت کرو گے؟ کروں گا حضور، لیکن کیا؟ جو بات ہے وہ فوراً بولو۔
اس کی حفاظت کے لیے مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور وہ مجھے اپنا شوہر سمجھتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا اسے ہاتھ لگاؤ گے؟ مجھے ذرا بھی شبہ ہوا تو میرے آدمی تمہیں گولی مار دیں گے۔ موجودہ حالات میں وہ لڑکی میرا ایک زبردست مہرہ ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ زبردست مہرہ کیسے بن گئی ہے؟ حضور نے کہا، پیر صاحب نے حرم سرا توڑ دی ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، حرم سرا توڑ دی ہے؟ ہاں، جو پرانی تھیں وہ اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں۔ پیر صاحب کو نئی حرم سرا بنانے کے لیے ان حسیناؤں کی ضرورت ہے جنہیں وہ پہلے پسند کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ دلہن ہے جسے تم لائے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ پیر صاحب کتنی شادیاں کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو اپنی جوان مردی کی نمائش کا خفت ہوتا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار شادیاں کی، بڑھاپے کی آخری منزل پر بھی کھانستے اور بلغم تھوکتے ہوئے نکاح قبول کیا اور یوں عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ پیر صاحب نے مقدر سے صرف دولت ہی نہیں، غیر مرئی صلاحیتیں بھی حاصل کی تھیں۔ بہت بڑے عامل تھے، تعویذ لکھتے تھے اور ضرورت مندوں کی ایسی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے جو کسی ملک کا بادشاہ ہی کر سکتا تھا۔ قلم پکڑنا تو سب کو آتا ہے، لکھنا کسی کسی کو آتا ہے۔ وہ تعویذ لکھتے تھے اور کسی کو ہزاروں گز کا پلاٹ مل جاتا تھا۔ وہ تعویذ لکھتے تھے اور کسی کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لامحدود اختیارات مل جاتے تھے۔ وہ تعویذ لکھتے تھے اور کسی کو مختلف علاقوں کی بے تاج بادشاہی مل جاتی تھی۔ وہ تعویذ نہیں، تقدیر لکھتے تھے۔ آج تک کسی پیر نے ایسی کرامات نہیں دکھائی تھیں۔ آج حکومت کرسی پر بیٹھ کر کی جاتی ہے، جبکہ مسلمان حکمرانوں کی روایات کے مطابق تخت پر بیٹھنا چاہیے۔ کرسی تنگ ہوتی ہے، بیشتر سیاسی معاملات میں تنگ کرتی ہے۔ اس پر بیٹھنے والا اپنی مدت کے 5 برس پورے نہیں کر پاتا۔ ایک ذرا ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے تو دوسرا اس پر آ بیٹھتا ہے۔ تخت کشادہ ہوتا ہے، حکومت کرنے والا اس پر بیٹھے بیٹھے سو بھی سکتا ہے اور اس پر اپنے جانشینوں کو بھی سلا سکتا ہے۔ پیر صاحب کو حکومت کرنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کرسی نہیں بنوائی، تخت بنوایا۔ فقیرانہ طبیعت تھی، پھیل کر بیٹھنے کے عادی تھے۔ پھر تخت پر پھیلنے کی جو گنجائش ہوتی ہے، اس کے پیش نظر سہاگ رات کو تخت کی رات بھی کہتے ہیں۔ وہ جو شادیاں کرتے تھے تو دلہنیں اسی تخت پر آتی تھیں، کبھی لانگ ٹرم اور کبھی مڈ ٹرم کے لیے آیا کرتی تھیں۔ یوں حرم سرا کی رونق بڑھاتی رہتی تھیں۔ یہ حرم سرا فانی تھی، کسی وقت بھی پیر صاحب کے حکم سے فنا ہو جاتی تھی۔ پھر حکم ثانی سے نئی حرم سرا کے قیام کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اس بار نئی حرم سرا کے لیے جو دلہنیں نامزد ہوئی تھیں، ان میں آسیہ کا بھی نام تھا۔ پاشا نے کہا، حضور، بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہاں کے حالات ہمارے موافق نہیں ہیں۔ مخالف پارٹی کے لوگ آسیہ کو مجھ سے چھین کر اسے حرم سرا میں پہنچانے اور اپنے حق میں تعویذ لکھوانے کی کوششیں کریں گے۔ اگر میں آسیہ کو واپس کراچی لے جاؤں تو اپنے علاقے میں مخالفوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں گا۔ بہتر یہی ہے، اپنے قلعے میں محفوظ رہ کر جنگ لڑنا چاہیے۔ صبح ہوتے ہی کسی پہلی فلائٹ سے اسے واپس لے جاؤ۔ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کمبخت پیر نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی جاؤ۔ وہ اٹھ کر سلام کرتا ہوا الٹے قدموں چلتا ہوا اس کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر برآمدے میں پیر محمد اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، مجھے حضور نے سونے کی چھٹی دے دی تھی، مگر میں تمہارے لیے جاگ رہا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ میرے لیے کیوں جاگ رہے ہو؟ پاشا، میں چاہتا ہوں کہ تم بدلتے ہوئے حالات کو اور ان بڑے لوگوں کی چالوں کو سمجھو۔ اگر تم ہارنے والی فوج میں رہو گے تو میدان جنگ میں مارے جاؤ گے۔ جس فوج کا پلڑا بھاری ہو ادھر جاؤ گے تو فاتح کہلاؤ گے اور انعام و اکرام سے نوازے جاؤ گے۔ آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ پیر محمد نے ایک چھوٹی سی پرچی سے دی اور پھر کہا، یہ ایک فون نمبر ہے، اس پر برکت علی سے بات کرو، تمہاری سمجھ میں بہت سی باتیں آ جائیں گی۔ کچھ معلوم تو ہو، یہ برکت علی کون ہے؟ یہ بیگم لاسانی کا ایجنٹ ہے۔ یعنی حضور کی مخالف پارٹی کا ایجنٹ ہے؟
اور آپ حضور کے وفادار ہو کر مجھے ان سے رابطہ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ میں کسی کا وفادار نہیں ہوں، حالات کے مطابق وفاداریاں بدلتا ہوں۔ میں بیگم لاسانی کے محاذ پر جا رہا ہوں۔ کیا یہ بات حضور کو معلوم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ یقین نہیں کریں گے کہ میں ان کے ڈھیر سارے راز لے کر بیگم لاسانی کی جھولی میں جا رہا ہوں۔ عقل سے کام لو، تمہاری وہ نئی دلہن مخالف پارٹی کی بیگم لاسانی کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی حضور کے لیے ہے۔ دلہن کو ادھر لے جاؤ، بڑے فائدے میں رہو گے، ورنہ موت یا لامحدود مصیبتیں تمہارا مقدر ہوں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ کوئی جواب سنے بغیر محل کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ پاشا پورچ میں آ کر جمال اختر کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا، پھر بولا، مجھے بنگلے میں پہنچا دو، وہ تنہا پریشان ہوگی۔ وہ تو پریشان تھی، لیکن اس نے خود اپنے لیے بھی پریشانیاں بڑھا لی تھیں۔ اسے دشمنوں کی پرواہ نہیں تھی، صرف آسیہ کے معاملے میں فکر تھی کہ اس کے ساتھ اس کے قریب رہ کر اس سے دور کیسے رہا کرے گا۔ وہ بیوی کی حیثیت سے قریب آئے گی، یہ اسے دور کیسے ہٹائے گا؟ میاں بیوی کے درمیان فاصلہ رکھنے کا کیا جواز پیش کرے گا؟ دوسری مصیبت یہ تھی کہ وہ کراچی واپس جا رہا تھا۔ وہاں آسیہ اپنے میکے جانا چاہے گی، اپنی بہن بطول سے یا کسی سہیلی سے یہ دکھڑا بیان کرے گی کہ شوہر نے اب تک اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو پھر دولہا میاں کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں بنائی جائیں گی۔ پھر دو ہی باتیں ہوں گی، اسے بیوی کے حقوق دینے ہوں گے یا پھر طلاق دینی ہوگی، اور دونوں صورتوں میں حضور سے نافرمانی ہوگی، کوٹھی کار اور بینک بیلنس سے محرومی ہوگی، اور حرام موت مرنے کا تڑکا ہمیشہ لگا رہے گا۔ وہ بنگلے کے سامنے پہنچ کر جمال اختر سے بولا، اب تو صبح ہو رہی ہے، حضور کا حکم ہے کہ میں فوراً یہ جگہ چھوڑ دوں، اس شہر سے چلا جاؤں۔ کیا صبح کی کسی فلائٹ میں 2 سیٹیں مل جائیں گی؟ میرا مشورہ ہے آپ یہاں سے کسی فلائٹ میں نہ جائیں، اپنے اور بھابھی کے شناختی کارڈ کے ذریعے پہچان لیے جائیں گے۔ میں یہ کار چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ اس میں لاہور تک جائیں، پھر ٹرین یا ہوائی جہاز سے سفر کریں۔ گاڑی کے کاغذات میں میرے بھائی کمال اختر کا پتہ درج ہے، آپ لاہور میں یہ کار ان کے حوالے کر دیں۔ خدا حافظ۔ وہ کار کی چابی دے کر چلا گیا۔ پاشا نے بنگلے کے دروازے پر دستک دی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا، بیگم صاحبہ سو رہی ہیں؟ پتہ نہیں صاحب جی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے، میں نے چائے پانی کے لیے پوچھا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کمرے کے دروازے پر آیا، ہولے سے دستک دے کر آواز دی، آسی؟ پھر وہ ذرا ٹھٹک گیا۔ جسے کوئی لگاؤ نہ ہو اسے پورے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی زبان نے اسے اپنائیت سے آسی کہا تھا۔ اس نے دوسری بار سنبھل کر آواز دی، آسیہ کیا سو رہی ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ دلہن اپٹن اور مہندی کے رجگوں سے نڈھال تھی، اس لیے سو رہی تھی۔ اس نے ملازمہ سے کہا، جلدی ناشتہ تیار کرو، ہم یہاں سے جائیں گے۔ وہ چلی گئی۔ پاشا یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کو کھولنا چاہا، وہ اندر سے بند تھی۔ وہ دوسرے کمرے سے ایک اونچا سا اسٹول اٹھا کر لے آیا، پھر اس پر چڑھ کر روشن دان سے جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک آرام دہ بستر پر دوپٹے سے بے نیاز پڑی ہوئی تھی، گہری نیند میں لباس ادھر سے ادھر کھو گیا تھا۔ سیلنگ فین کی ہوا سے زلفیں اڑ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ حقیقت نہیں ہے، کسی مصور نے ایک حسینہ کو قابضہ انداز میں پینٹ کیا ہے۔ وہ لڑکیوں سے کترا کر گزر جایا کرتا تھا، کیا جانتا تھا کہ ایک بے انتہا حسین توشیزہ اس کے اتنے قریب آ جائے گی، اور وہ اس سے نظریں چراتے رہنے کے باوجود اسے چھپ کر دیکھنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گا۔ پھر اس نے پریشان ہو کر سوچا، ایسے کیوں تک رہا ہے؟ یہ معلوم کر چکا ہے کہ وہ سو رہی ہے، تو اس طرح آنکھ کے دیکھنے اور نیت کے بدلنے سے ہوتا ہے، یہ بری بات ہے۔ وہ روشن دان سے ہٹ گیا، اسٹول سے اتر گیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی سنائی تھی۔ اس نے روشن دان کی طرف دیکھا کیونکہ ٹیلی فون اسی کمرے میں تھا۔ آسیہ نے اسے سرہانے رکھا تھا تاکہ اس کا پاشا کہیں بھی ہو اسے اپنی آواز سناتا رہے۔
اور اپنی خیریت سے آگاہ کرتا رہے۔ ماں کے بعد وہ دوسری ہستی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی، جو اس کے لیے ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی اور صرف اسی کی آواز پر دروازہ کھلنے والی تھی۔ کوئی دوست، کوئی دشمن اور کوئی حاکم اس سے وہ دروازہ نہیں کھلوا سکتا تھا۔ ایک عورت اپنے دل کا اور اپنی خوابگاہ کا دروازہ صرف اپنے مرد کے لیے کھلتی ہے۔ وہ سر جھکائے اسٹول کے پاس کھڑا سوچتا رہا۔ فون کی گھنٹی بند ہو گئی تھی۔ آسیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ پاشا کی آواز سن کر اٹھنے کے لیے سوئی تھی اور فون کی گھنٹی کہہ رہی تھی کہ پاشا آواز سنانے والا ہے۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگا کر بولی، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کسی عورت نے پوچھا، تم کون ہو؟ آسیہ نے کہا، فون کرنے والے کا اخلاقی فرض یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نام بتائے، پھر جس سے بات کرنی ہو اس کا نام بتائے۔ زیادہ اخلاقیات نہ سمجھاؤ، میں جانتی ہوں تم اس بنگلے کی ملازمہ ہو۔ وہاں جو ایک لڑکی دلہن بن کر آئی ہے اس سے بات کراؤ۔ کیا تم اس دلہن کو جانتی ہو؟ غیر ضروری سوال نہ کرو، آسیہ کو فون دو۔ آسیہ حیران ہوئی کہ پنڈی میں اس کا نام جاننے والی یہ کون عورت ہے۔ وہ بولی، میں ملازمہ نہیں، آسیہ بول رہی ہوں۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ پھر وہ بولی، اچھا، اتنی جلدی ملازمہ سے آسیہ بن گئی ہو؟ یقین کر لو کہ میں آسیہ ہوں، ورنہ فون بند کر دوں گی۔ چلو یقین کر لیتی ہوں، اور جو کہہ رہی ہوں اسے اپنی بھلائی کے لیے توجہ سے سنو۔ اگر تم ملازمہ ہی ہو تو اپنا فرض سمجھ کر آسیہ کو بتا دو کہ جسے وہ اپنا شوہر محمد اعظم شاہ سمجھتی ہے وہ ایک بےغیرت فریبی ہے۔ اس نے آسیہ کو پیر اعظم شاہ کی خرم سرا میں پہنچانے کے لیے شادی کا یہ ناٹک کیا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری سچائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ آسیہ کے ساتھ سہاگ کی سیٹ پر نہیں گزارے گا۔ اس کا اصل نام پاشا ہے، احمد پاشا۔ وہ سلطان ابن سلطان کا ایک پالتو کتا ہے۔ تم ایک ملازمہ صحیح مگر ایک عورت ہو۔ عورت ہونے کے ناطے آسیہ کو ایک عیاش کی حرم سرا میں جانے اور تباہ ہونے سے بچاؤ۔ تم اتنی باتیں کر رہی ہو، اپنے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ میں بیگم لاسانی کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ یہ شہر اور یہاں کے لوگ آسیہ کے لیے انجانے ہیں۔ اگر اسے ہماری سچائی کا ثبوت مل جائے اور وہ پاشا سے نجات حاصل کرنا چاہے تو ہم اسے پناہ دیں گے۔ اسے ہمارا یہ فون نمبر نوٹ کرا دو۔ دوسری طرف سے فون نمبر بتایا گیا، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ آسیہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے خلا میں تک رہی تھی۔ کسی بیگم لاسانی کی سیکرٹری نے جو کچھ کہا تھا وہ باتیں بکواس لگ رہی تھیں۔ وہ کسی بیگم لاسانی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ کسی اجنبی زبان سے پاشا کے خلاف برائیاں سن کر یقین نہیں کر سکتی تھی، لیکن نئی نویلی دلہن کو یہ بات پتھر کی طرح لگی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کوئی رات نہیں گزارے گا۔ اس کی زندگی کی سب سے اہم رات گزر چکی تھی، صبح ہو گئی تھی۔ پاشا نے اس سے زیادہ کسی سرکاری معاملے کو اہمیت دی تھی۔ اس نے صبر سے سوچا، کوئی بات نہیں، ڈیوٹی بہت اہم تھی۔ ہر رات ڈیوٹی نہیں ہوگی، اور ہوگی تو میں اسے اپنی ذات سے زیادہ اہم نہیں ہونے دوں گی۔ پاشا کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے دروازے پر دستک دی، تمہیں آوازیں بھی دیں، مگر تم گہری نیند میں تھی۔ آخر فون کی گھنٹی نے تمہیں جگا دیا۔ ویسے کس کا فون تھا؟ ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تم ابھی تک ریسیور پکڑے کیوں بیٹھی ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا منہ تک رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ فراڈ نہیں ہے۔ اس نے فون پر جو کچھ سنا وہ دھوکہ تھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، بستر سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اسٹول سے اتر کر قریب آیا، پھر بولا، فوراً منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ، ہم ابھی واپس جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ کراچی، اپنے گھر میں۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا ہے وہ ناشتہ تیار کر رہی ہے۔